बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हमारा मौजू है माह रमज़ान, अख़ुवत और भाईचारे का महीना। इस मौजू के ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है, इस पर ना खुद जुल्म करता है और ना इसे बेयारो मददगार छोड़ता है। इसकी फर्दर तफसील के अंदर हम जाएं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को हकीर ना जाने और हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज्जत हराम है। अब ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। माह रमज़ान किस तरह से हमें दर्स देता है अख़ुवत और भाईचारे का, इसके ऊपर भी फर्दर डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हूँ, मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब का। आप सीनियर नाइब अमीर हैं जमात इस्लामी के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब, आप चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा मशाइख बोर्ड के। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा हैदर अली नजफी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। मैं सर सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। और माह रमज़ान अख़ुवत और भाईचारे का महीना है। वैसे तो हमें अख़ुवत और भाईचारा ओवरऑल अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर करना है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपना भाई जाने समझे, लेकिन पर्टिकुलरली माह रमज़ान इसका दर्स हमें कैसे देता है, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हम रमज़ानुल मुबारक से गुजर रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों में एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहमतों वाला, बरकतों वाला। जैसे कि आपने बताया कि मुसलमान का भाई है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान भाई हैं। ये बात भी कही गई कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है। ये बात भी कही गई कि मुसलमान वो है कि ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे हैं। अब इस नुक्ते नज़र से रमज़ानुल मुबारक बहुत बड़ी तरबियत गाह है कि जो हमें अख़ुव्वत, भाईचारा, ईसार, एक दूसरे के लिए कुर्बानी और उसके बेशुमार मज़ाहिर हैं, उनमें से एक इफ्तार है। बिल्कुल ठीक है। यानी खुद इफ्तार एक मंजर बना देता है पूरी दुनिया में। आप जहाँ भी चले जाएं, दस्तरखान लगे हुए हैं। ये एक मुजाहिरा होता है कि जिसमें हर आदमी कोशिश करता है कि दूसरे मुसलमान भाई का इफ्तार करवाए। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मुसलमान को रोज़ा इफ्तार करवाए उसको उसी का सवाब मिलेगा, यानी रोज़ादार का सवाब सिर्फ इफ्तार करवाने पे, और उसके इफ्तार रोज़े के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। यानी जिसका तो गोया कि इसका बड़ा अजर। गरीब लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर ये इस्तिताअत न हो, तो आपने कहा चाहे कोई पानी के एक घूंट पर या लस्सी पे या एक खजूर पे ही अपने भाई को इफ्तार करवा दे, तो एक तो मंजर ही है। दूसरा फिर इसी तरह से इसका पहलू ये है कि लोग कोशिश करते हैं कि रमज़ान में एक दूसरे के काम आए। और आप एक और नुक्ता नज़र से भी देखें जिस पे फिर बाद में भी बात होगी, मैं सिर्फ कि मुसलमान दुनिया भर में एक हैं। यानी ये सिर्फ भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के मुसलमान हैं, बल्कि कुरान पाक में कहीं भी मुसलमानों को कौम नहीं कहा गया। जहां भी कहा गया है उम्मत कहा गया है। बिल्कुल ठीक है। कौम और उम्मत में फर्क है। कौम असबियतों से बनती है, उम्मत अकीदे से बनती है। कौम ज़बानों, इलाकों, नस्लों से बनती है, उम्मत ईमान से बनती है। तो हमें एक उम्मत बनाया है। रमज़ान हमें एक उम्मत बनाता है। रमज़ान पूरी दुनिया में एक दिन के दिन के फर्क के साथ एक वक्त में आता है। बिल्कुल ठीक है। पूरी ये उम्मत है मुस्लिमा नील के साहिल से ताबा खाके काशर शहर और इफ्तार कर रहे हैं। एक ही कल्चर नजर आ रहा है। तरावी की नमाजें हो रही हैं, बाजार खाने पीने की चीजें बंद हैं। दुनिया के किसी कोने में कोई चला जाए मुसलमानों के मुल्क में, वहां जाकर उसे ये पता चल जाएगा कि यहाँ रमजान उतरा हुआ है और रमजान की रहमतें आ रही हैं। तो ये अभी इसका दूसरा एक पहलू है, वो ये है कि इस वक्त जो गजा के में हो रहा है वो भी एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि क्या हम वाकई एक हैं, क्या हम वाकई मुसलमान उम्मत वाहिदा है, क्या हमने इस बात के तकाजे पूरे किए हैं, क्या हम भाई और अखुव्वत और भाईचारा
اور جو ایثار اور قربانی اس کے معیار پہ کرتے ہیں، یہ سوال ہے۔ یہ سوال مجھ سے ہو یا ہمارے حکمرانوں سے ہو، لیکن بہرحال یہ سوال اس وقت ہمارے سامنے اس کا جو ڈاکٹر صاحب جو کرنٹ پہلو ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے جا کے فردر بات کریں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں ادا کر رہا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، قرآن پاک کے اندر اخوت و بھائی چارے کو اللہ رب العزت نے کس طرح سے بیان کیا اور اس پہ کتنا زور دے کے بات کی گئی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ارسلان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ اس اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے سچ ٹی وی کی سکرین سے ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں۔ رب کائنات اس عشرۂ رحمت کا آج جو جاتا ہوا یہ وسط ہے، اس کے صدقے نبی کریم علیہ السلام کی تمام امت کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائیں۔ مجھ سے قبل محترم ڈاکٹر غلام فرید پراچا صاحب نے فرید احمد پراچا صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور روزے سے لے کر بین الاقوامی سطح تک مسلمانوں کو ایک امت کی حیثیت سے احساس دلایا۔ ڈاکٹر صاحب، اخوت اور بھائی چارے کو اللہ نے قرآن میں اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم یاد کرو کہ تم جس طرح عصبیت کا شکار تھے، کبھی گھوڑا دوڑانے پر، کبھی پانی پہلے لینے پر، کبھی پانی پلانے پر، تم قتل و غارت گری کے بازار گرم کر دیتے تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کہ میں نے اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تمہیں وہ پیغام اخوت اور بھائی چارہ دیا، تمہیں وہ نظام دیا، تمہیں اس معاشرت اور معاشرے کو تشکیل دینے کے اسلوب دیے جس میں اخوت کی فضا عام ہو۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے، طلوع اسلام سے پہلے تم میں دشمنیاں کس قدر تھیں۔ اوس و خزرج کے ایک قبیلے کی وہ جنگ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس آگ کو بجھایا، وہ 100 سال سے لگی ہوئی تھی، ہزاروں انسانوں کو وہ کھا چکی تھی، مگر اسی اوس و خزرج کے قبائل کو جب اسلام کی چھتری تلے ڈاکٹر صاحب پناہ ملی تو پھر وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں، ایک دوسرے کے خون کے محافظ بن گئے تھے۔ اور یہ خوبی اسلام میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والا یہ قرآن اخوت کے تمام پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یعنی آپ فرمایا کہ جو تمہارا پڑوسی ہے وہ بھی تمہارے اس رشتہ اخوت میں اس قدر تم پہ حق رکھتا ہے، اور تمہارا اس کے لیے اتنا حق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہر ممکن یہ خیال ہوتا تھا کہ اب جب جبرائیل آئے گا نا تو میرے ان 2 مسنون اعمال کے بارے میں وہ فرضیت کا حکم لے کے آئے گا، ایک مسواک کا اور دوسرا پڑوسی کے حقوق کا۔ دیکھیں نا، پڑوسی سے آپ کی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، مگر آپ کے پڑوسی ہونے کے ناطے اسلام اس کو آپ کا بھائی قرار دے رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر رہتا تھا کہ اب جبرائیل جب آئے گا تو وہ پڑوسی کے حق وراثت کا پیغام لے کے آئے گا، آپ کے وراثت کا پیغام لے کے آئے گا۔ پھر پڑوسی جس رشتہ اخوت میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے 3 پہلو بیان کیے۔ فرمایا اس رشتہ اخوت میں اگر تمہارا پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے 3 حق ہیں تم پر، ایک اقربا ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا، دوسرا پڑوسی ہونے کا، تیسرا مسلمان ہونے کا۔ فرمایا پھر دوسرا رشتہ اخوت، ایسا پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار تو نہیں ہے مگر وہ 2 حق کے اخوت تم پہ رکھتا ہے، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا۔ قربان جائے ناظرین اس مذہب اسلام پر جو دنیا بھر کے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، دنیا بھر کے انسانوں کو رشتہ اخوت میں یوں لے آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام میں اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو وہ بھی اس رشتہ اخوت میں آتا ہے کہ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا تم پہ ایک حق حاصل ہے کہ تمہارے گھر کوئی چیز نئی آئے تو اس کے بچوں کا خیال کرو، گھر میں ہنڈیا پکاؤ تو شوربہ پانی کی صورت میں شوربے میں اضافہ کرو تاکہ تمہارا رشتہ اخوت اور بھائی چارہ اس تک بھی جائے۔ اسلام یقیناً جو رشتہ اخوت کو پروان چڑھاتا ہے اس کی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس میں میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ
حیدر علی نجفی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو جو دوسرے مسلمان پر فوقیت دی ہے وہ کسی رنگ نسل قبیلے کی بنیاد پر نہیں دی بلکہ وہ تقوی کی بنیاد پر دی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی دوسرا مسلمان آگے بڑھنا چاہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتا ہے, نہ کہ وہ کسی رنگ نسل اور اس کی بنیاد قبیلے کی بنیاد پر بڑھ سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فردر اس کے اندر جو اخوت اور بھائی چارے کے کانسیپٹ کو الیبوریٹ کیا, کائنڈلی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا موضوع ایک خاص ہے تو میں اس میں ذرا آیت کو اور حدیث کو ملا کے تاکہ ایک بات واضح ہو جائے. یہ جو آیت مجیدہ ہے روزے کے متعلق جو اتری ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر آپ اس میں دیکھیں اس کی جو علت بیان کی ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, تم پر واجب کر دیے گئے ہیں, ساری بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کیوں فرض کیے گئے ہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ. تو جب صاحب تقوی بندہ بن جاتا ہے تو پھر تقوی کیا ہوتا ہے کہ برائیوں سے بندہ جتنا بچتا جائے گا اپنے خدا کے اتنا قریب ہوتا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے تقوی کے تقاضے یہ ہیں کہ اس میں پھر ہر چیز کا خیال رکھنا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کسی کا حق غصب نہ ہو, چوری نہ ہو, یعنی اس میں بھائی چارہ, کسی بھائی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ہر چیز کا خیال رکھیں گے تو آپ خدا کے قریب ہو جائیں گے. بالکل اسی کے ساتھ مولا علی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے, روزہ ہر اس چیز کو ترک کرنا ہے جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے, چوری ہے, چغلی ہے, سب کچھ ہے. اور اس میں ایک ہے ایک مومن کا خیال رکھنا, نہ کہ اس کی توہین کرنا, نہ کہ اس کے ساتھ ہرزہ سرائی کرنا. اس کا بھی خیال رکھو گے تب جا کے تم نے روزے کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. اگر ہم دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو کہ جب آپ نے بڑی ہجرت کی مدینہ کی طرف, یہ ایک بڑا پیارا انداز ہے, انداز رسالت ہے. ویسے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں اسوہ نظر آتا ہے, جیسے کہ قرآن مجید نے بھی کہا ذات رسول تمہارے لیے اسوہ ہے. تو جب ہجرت کی, ہجرت کرنے کے فوراً بعد پہلا کام رسول خدا نے کون سا کیا؟ پہلا کام, چونکہ وہ تھے مہاجرین جو ہجرت کر کے آ رہے تھے, یہ تھے انصار جو مدینے میں انتظار کر رہے تھے, مواقعات مدینہ. بالکل. اب جب آئے ہیں پہلا کام رسالت مآب نے, باقی کام کیے ہیں, بہت سارے امور انجام دیے ہیں پہلے, چونکہ یہ ان کو نہیں جانتے تھے, وہ ان کو نہیں جانتے تھے. ان کا ان کے ساتھ رشتہ بھائی چارے کا, محبت کا, اخوت کا قائم ہونا تھا رسالت مآب کے ذریعے. تو رسالت مآب نے خود اپنے الفاظ کے ذریعے, اپنے انداز سے جس کا جس کے ساتھ مزاج ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا. بھائی بنانے, اچھا بھائی کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اب میں نے تمہارا رشتہ جوڑ دیا, اور رشتہ جوڑنے والا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی عام ہستی نہیں ہے, یہ رشتہ بعید نہیں ہے, سگے بھائی کا جو بھائی سے رشتہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ہو چکے. یہ رشتہ رسول خدا جوڑ رہے ہیں. وہ مہاجر تھے, وہ مظالم برداشت کر کے آ رہے ہیں مکیوں کے, وہاں قریش کے مظالم برداشت کر کے آ رہے ہیں. کہا ان کا پہلے ڈھارس باندھنے کے لیے ان کو بھائی بنایا. بھائی بنایا اس لیے تاکہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھ سکیں, ایک دوسرے کا احساس کر سکیں, ایک دوسرے کی مشکل میں کام آ سکیں. میں بلکہ اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, تاریخ اسلام میں ائمہ طاہرین علیہم السلام اور خود قرآن عظیم اور خود جناب موسیٰ کو جو اللہ نے پیغام بھیجا, موسیٰ میرے لیے کوہ طور پہ کچھ لے کے آنا, خدا کی قسم وہ سب سے بڑی چیز نماز اور روزے سے بھی بڑھ کر خدمت خلق ہے. بھائی چارہ اس میں سے ایک پہلو ہے, اس میں سے ایک شاخ ہے خدمت خلق, یعنی کسی طرح لوگوں کی مشکلات کو آسان کرو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر ایک طریق ہے, ایک راستہ ہے جس میں عام لوگ گزرتے ہیں, لیکن اس میں حتیٰ کہ ایک مسجد رکاوٹ بن رہی ہے, گزرنے میں مسئلہ آ رہا ہے, کہا اس کو بھی سائڈ پہ کرو تاکہ گزرنے والوں کے لیے سہولت پیدا کرو. اس کی میں ایک مثال دوں گا جو ہمارے استاد بزرگوار کے منہ سے ہم نے سنی کہ ایک دفعہ بندہ سفر کر رہا تھا, یہ بھی بھائی چارے کا ایک بڑا پیارا درس اور سبق ہے. سفر کر رہا تھا تو اسے حاجت ہوئی, ٹھیک ہے, اسے حاجت ہوئی تو اس نے وہاں پہ قیام کیا. اچھا اس کے پاس تھا گھوڑا, بڑی دلچسپ بات ہے, اس کے پاس تھا گھوڑا. اس نے کہا اب کیا کروں, گھوڑا کہیں بھاگ نہ جائے. اس نے وہاں ایک قلعہ گاڑ دیا, اس پہ گھوڑے کو باندھ دیا, اپنی حاجت کی. اس کے بعد وہ چلا گیا, اس نے قلعہ وہیں پہ رہنے دیا. اس سے پوچھا گیا تم نے قلعہ کیوں نہیں اکھاڑا؟ کہا کل کو کسی اور کو بھی یہ حاجت ہوگی نا تو وہ بھی یہاں گھوڑے کو باندھ لے گا, اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. کچھ عرصے بعد وہاں سے ایک اور بندہ گزرا, اس کا پاؤں اٹکا, وہ گر گیا. اس نے قلعہ اکھاڑ دیا. کیوں؟
اس نے بھی اکھاڑ دیا. بندہ پوچھے تم نے کیوں اکھاڑا ہے؟ کہتا ہے ادھر سے اگر کوئی کل اور بندہ گزرے گا اس کا بھی پاؤں یہاں اٹک سکتا ہے, وہ بھی گر سکتا ہے. اب ثواب دونوں کو ملے گا, اس کو بھی ملے گا, اس کو بھی ملے گا. اس نے بھی اب مجھے بتائیں, جب اس نے قلعہ چھوڑا تھا اسے پتا تھا کل کو جو اس قلعے پہ جانور باندھے گا, گھوڑا باندھے گا, وہ مسلمان ہوگا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, مسلم بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے مسلمان کا مسلمان پہ حق نہیں بتایا. ہم اس نبی کے عاشق ہیں, اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اقلیت, جو اسلام جب پھول رہا تھا, پروان چڑھ رہا تھا, مالی حوالے تھے, جنگی حوالے سے, اسلحے کے حوالے سے مضبوط تھا, تو آخری جو مارکا نجران کے نصارہ کے ساتھ ہوا وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھے, اور محمد کے منہ پہ کہہ رہے ہیں ہم تیرے اسلام کو قبول نہیں کرتے. کہا تم جزیہ دے دو, تمہاری جان, تمہاری مال, تمہاری عزت, تمہاری ناموس کی حفاظت ہم پر واجب ہے. جو اقلیت پر پاور ہونے کے باوجود, یہاں پہ مولا علی کا فرمان آخری یہیں پہ بات کا اختتام کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں اول الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ, یاد رکھنا معاف کرنا, معافی دینا اسے زیب دیتا ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو. بدلے کے باوجود کسی کو معاف کریں گے تو یہ بھائی چارے کا, یہ بھائی چارے کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, مجھے بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سوال ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی مہاجر وہ ہے جس نے برائیوں کو چھوڑ دیا ہو. تو سر کامل مسلمان کی تعریف تو یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اگر اس بات کو آج کے معاشرے کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو پھر ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں, اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں فیضان رمضان پروگرام کے اندر اخوت و بھائی چارے کے موضوع کے اوپر. ڈاکٹر صاحب, کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو جب ہم کامل کی تعریف دیکھتے ہیں تو آج ہماری تھانے کچہریاں بھری پڑی ہیں سر, ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ مسلمان کے ساتھ دست و گریباں ہے. تو یہ کس طرح ہم مسلمان کی تعریف کے اوپر پورا اتریں گے؟ جی یہ بڑی اہم بات ہے, اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا تعارف کروایا جی وہ تو حسن اخلاق کا ہے, حسن سلوک کا ہے. جس طرح یہ کہا گیا حسن اخلاق کا ہے, ارشاد فرمایا گیا کہ اکمل المومنین احسنہم اخلاقا, مومنوں میں سے بہترین وہ ہیں, کامل ترین وہ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جو صفت ہے کہ جو پہلے ایمان میں ہونی چاہیے کہ ان کی زبان سے, ان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. رمضان المبارک یہی تربیت دیتا ہے, ایک مہینہ پورا ہماری تربیت کے لیے آ رہا ہے کہ جو ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ تمہارا روزہ جو ہے وہ اس وقت ہوگا کہ جب تم ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ, من صام رمضان ایمانا و احتسابا. احتساب کا مطلب ہے کہ اپنی خامیوں پر نظر ڈالنا, اپنی کمی, اپنی کوتاہی, اپنی کجی, آپ کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور ولا امر ربہ, جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, یعنی جھوٹ کا تعلق دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں, آپ کسی کو, اپنے مسلمان بھائی کو یا غیر مسلم کو آپ تکلیف دے رہے ہیں. تو یہ جو جھوٹ ہے اس کو چھوڑنے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ, پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی یہ روزہ بھوک اور پیاس سے پھر اللہ کو بالکل. بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو حدیث مبارکہ میں کہ جن کے حصے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. یہ کہا کہ اگر روزے میں کوئی آپ سے الجھنے لگے تو اس کو اس سے نہ الجھو, یعنی یہ تربیت ہو رہی ہے, کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی یہ جو روزہ ہے یہ خود ایک ڈھال ہے, الصوم جنہ, روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے. یعنی جو معاشرے کی طرف سے یا دوسرے آپ کے عزیز و اقارب یا دوست و احباب یا پڑوسی یا کوئی لوگ, ان کی طرف سے اگر کوئی ایسے تیر آتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو چھلنی کرنے والے ہیں,
تو آپ کا روزہ اس کے آگے ایک ٹھار اور آپ اظہار بھی کریں کہ میں روزے سے ہوں، اور میں روزے سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ روزہ یہ تربیت دینے کے لیے آتا ہے، یہ ہے ہی یعنی ایک مسلمان کو اس کامل تعریف کے اوپر لانے کے لیے ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جی محفوظ بالکل، ہے۔ یعنی پورا دن آپ پر اصل جو چیز ہے نا جی، جس کو اگر آپ سمجھے، دنیا میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے ترک نفس، کہ آپ سادھو بن جائیں، مہنت بن جائیں، بھکشو بن جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں، آپ نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا۔ ایک ہے آزادی نفس، ویسٹ جس پہ چل رہا ہے کہ مجھ پہ کون قدغن لگا سکتا ہے، یہ معاشرہ، یہ کوئی، میں اپنی مرضی کے کپڑے پہنوں، پہنوں نہ پہنوں، یہ ایک ہے آزادی نفس کا، میرا جسم میری مرضی۔ ایک ہے اسلام نہ آزادی نفس سکھاتا ہے، نہ ترک نفس سکھاتا ہے، وہ ضبط نفس سکھاتا ہے۔ اپنے اوپر کنٹرول، اپنی زبان پہ کنٹرول، اپنی آنکھ پہ کنٹرول، اپنے کان پہ کنٹرول، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول، اپنی خواہشات پہ کنٹرول۔ اور یہ روزہ یہ کنٹرول اتنی شدت سے سمجھا رہا ہے، یعنی آپ اپنی بھوک پہ کنٹرول پاتے ہیں، اپنی پیاس پہ کنٹرول پاتے ہیں، خواہشات نفس پہ کنٹرول پاتے ہیں، اور دن بھر ایک احساس کے تحت آپ کرتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ وہ تربیت ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، یہی چیز جو ہے وہ آدمی کو کنٹرول سکھاتی ہے۔ غصہ آ گیا، آپ نے روزے میں یہ تربیت حاصل کر لی ہے، اب پورا سال اس تربیت کو استعمال کریں گے کہ اپنی زبان پر کنٹرول پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہے یہ انفرادی عبادت، لیکن اس کے اجتماعی اثرات ہیں۔ اجتماعی اثرات ہیں، بالکل یہی ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا، یہ ایک اور نقطہ نظر سے آپ دیکھیں، جی، قرآن پاک میں جو ہمیں خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امت، تو یہ جو ٹائٹل اور لقب دیا گیا، یہ اس لیے دیا گیا کہ ایک ٹاسک ہے ہمارے ذمہ، امت کے ذمہ، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دنیا میں نیکی کا حکم قائم ہو جائے، دنیا سے برائیاں ختم ہیں۔ اب جتنا بڑا ٹاسک دیا جائے اتنی بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ اس امت کی پورا 1 مہینہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہ ٹریننگ اعلیٰ صفات کو پیدا کرنے کے لیے ہے، جو جہاں بانی کے لیے ہے، جہاں گیری کے لیے ہے، دنیا کے اندر اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے ہے۔ اس کے لیے پھر ہمارا ٹائم ٹیبل ہی بدل دیا، یعنی جیسے ہی یہ تربیت کا وقت آتا ہے تو ہمارے روز و شب بدل جاتے ہیں، ہمارے سونے جاگنے کے اوقات بدل جاتے ہیں، اور تو یہ ساری چیزیں جو ایک تبدیل ہوتی ہیں، یہ دراصل وہ تربیت ہے کہ آپ ایک خاص امت ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، آپ خاص ہیں، آپ کے اندر وہ صفات نہیں ہونی چاہیے کہ جو کفار میں، یا وہ خامیاں نہیں ہونی اور چاہیے۔ پھر ایک اجتماعی پیغام جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ویسے اوورآل دیا ہوا ہے، روزہ تو ہماری رمضان المبارک کا مہینہ تو ہماری اس میں مدد کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اور سب مل کر اللہ کی رسی یعنی پیغام ہدایت کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اب یہ جو آپس میں تفرقہ ہے حضرت، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا، یہ اخوت اور بھائی چارے کے کانٹیکسٹ کے اندر، کہ یہ تفرقہ کس کو مینشن کیا گیا یہاں پر؟ دیکھیں نا، یہ تو تفرقے کا ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم تنازعات میں آپس میں نہ پڑو، پست ہمت ہو جاؤ گے، دنیا سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی خبردار کیا کہ ایک تو یہاں تو حل دیا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اتحاد قائم کرنے کے لیے وہاں یہ بتایا کہ اگر تم نہیں یہ کرو گے تو دنیا سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جیسے آج اکھڑی ہوئی ہے ہوا دنیا سے۔ یعنی یہ کیا کسی مجال تھی کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کرے؟ اگر ہم ایک امت ہوتے، اگر ہم ایک قوم ہوتے، اخوت و بھائی چارے کو سمجھے ہوتے، اور یہ آپس کے اختلافات، یہ عرب و عجم کے اور شرق و غرب کے ان اختلافات میں، اور فرقہ اور علاقہ اس کے اختلافات میں نہ پڑتے۔ ڈاکٹر صاحب، ایکچولی یہ جو نیشن بلڈنگ کا کانسیپٹ آیا، یہ مسلمان کو تقسیم کرنے کے لیے ہی تھا شاید۔ بالکل، یہ اصل میں یعنی مسلمان تو امت ہے، ہاں جی، قوم ہم بنتے ہیں علاقوں کی وجہ سے، وہ اپنی جگہ اس کی نفی نہیں ہے، لیکن وہ اصل ہمارا مقام جو ہے وہ امت کا ہے، اس سے بلند و بالا ہے۔
اور اس امت کی بنیاد پر ہم اربوں اور پھر مسلمان کو تو ایک جسم کی مانند قرار دیا نا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اگر ہم غزہ کی پرٹیکولرلی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو پھر ہم مسلمان ایک جسم کی مانند اپنے آپ کو پیش نہیں کر پا رہے. پیش کر رہے تھے. یہ ہماری خامی ہے اور اس کی وجہ سے آج یعنی وہ جو ہے نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، آج ویسے آوازیں اٹھتی ہیں. آج لاکھوں کے جلوس واشنگٹن میں، نیو یارک میں اور اٹلی میں اور دیگر ممالک میں اور برطانیہ میں وہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ یہ انسانی درد جو ہے وہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے. حالانکہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمیں صرف احتجاج اور احتجاجی جلوسوں کا نہیں، ہمیں تو ان کے لیے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے. کیوں نہیں تم لڑتے ان عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے جو پکار کر کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. تو یہ جو ہے نا جی رمضان ہے یہ خاص طور پر اس پہ آتا ہے اور دن میں 5 مرتبہ ہم امت بنتے ہیں. پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی نماز کی اندر جاتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں، وہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، غریب پہلے تو اگلی صف میں، امیر بعد میں تو پچھلی صف میں. یہ منظر بھی آتا ہے کہ اگلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی غریب آدمی کے سجدے میں جہاں پاؤں آ رہے ہوں، پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی وی آئی پی کا وہاں سارا آ رہا ہو. بالکل تو غریبوں کے قدموں میں اسلام ہی ہے نا. اللہ اکبر. بہت خوب. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. مفتی صاحب، اخوت و بھائی چارہ ہم نے کرنا ہے، اس کے اللہ رب العزت نے یقینی طور پر ہمیں فضائل بھی بتلائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بتلائے ہیں. اس کے انعامات کیا ہیں؟ میں کیسے موٹیویٹ ہوں گا؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا جو خاصہ بیان کیا ڈھیروں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے وہ بندے ہیں جو اپنے ایثار سے کام لے کر اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اسلام روزے کی صورت میں ہو یا حج کی صورت میں ہو یا نماز کی صورت میں ہو، جس رشتہ اخوت پر مبنی معاشرے کی تشکیل دیتا ہے، افسوس کہ ہم وہ معاشرہ تشکیل نہیں کر پائے. وگرنہ اس معاشرے کی ایسی سنہری رویداد ہیں علامہ حیدر علی نجفی صاحب کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. کہ ایک صحابی کی عالیہ کہتی ہے کہ آج دل کر رہا ہے اس لفظ کو آسان کرنے کے لیے آج کی محبوب غذا یعنی سری پائے پکائیں، تو وہ سری لے کے آتے ہیں. گھر میں سری آ جاتی ہے تو اپنی عالیہ کو کہتے ہیں کہ تمہارا بھی دل کر رہا تھا، میرا بھی کر رہا تھا. اور یہ کیفیت پڑوس والوں کی بھی ہوگی. اگر ہم پکائیں گے تو اس کی خوشبو ان تک جائے گی تو ان کا دل جو ہے وہ دکھے گا. ہم کس دن پھر پکا لیں گے، یہ ساتھ والوں کو دے دیتے ہیں. اللہ. اور ساتھ والوں کے ہاں جب سری جاتی ہے تو وہ پہلے تو پا کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں نے رشتہ اخوت میں، محبت میں ہمارا خیال رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب، تو اتنے میں ان کے دل میں بھی وہی خیال آتا ہے جو خیال اللہ کے رسول آمینہ کے لال رسالت مآب علیہ السلام نے پروان چڑھایا تھا. وہ کہتے ہیں اچھا بی بی، جس اللہ نے آج ہمیں سری بھیجی ہے نا وہ پھر بھیج دے گا، ہم آج پڑوس والوں کو نہ دے دیں. روایت میں آتا ہے کہ وہ سری 6 گھروں میں گئی اور 6ٹھے گھر سے لوٹ کر پھر 7ویں گھر وہاں جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں گئی. یہ اسلام کا رشتہ اخوت ہے اور یہ مرتے وقت بھی اس رشتے نے وہ رنگ دکھائے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں اپنے بھائی کی طرف جنگ ختم ہوتی ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، کرا رہے ہیں، تو پانی کا پیالہ لیے ہوئے، چونکہ ناظرین انسان کی زندگی کی آخری جو ضرورت ہوتی ہے وہ پانی ہوتی ہے، تو وہ اپنے بھائی کے لیے پانی لے کر نکلتے ہیں. تلاش کرنے میں تو اپنے بھائی کو زخموں سے چورا چور کراتا ہوا پاتے ہیں. وہ پانی 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 کر رہا ہے. بھائی کا سر اٹھاتے ہیں، گھٹنے پہ رکھتے ہیں، پیالہ اس کے ساتھ لگاتے ہیں اس کے لبوں کو، تو ساتھ والے سے آواز آتی ہے ماں پانی پانی. اور یہ جہاں بلب ہے، یہ ہے میرے رسول کی تربیت، یہ ہے رشتہ اخوت. ناظرین، جہاں بلب ہے، آخری ضرورت اور پانی ہے، پانی لبوں کے پاس آ چکا ہے اور پاس سے ایک اور زخمی کرا رہا ہے پانی پانی، تو وہ اپنا سر ایک طرف لڑکا دیتے ہیں اور بھائی کو اشارہ کرتے ہیں کہ پانی اس کو پلاؤ. اور وہ پانی کا پیالہ لے کر اس زخمی کے پاس جاتے ہیں
اور جب اس کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھ کر پانی کا پیالہ منہ سے لگاتے ہیں تو وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے. پلٹتے ہیں دوڑ کر واپس اپنے بھائی کی جانب، دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کر چکا ہوتا ہے. یہ ہے رشتہ اخوت جو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، اور اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی. یقین جانیے کبھی کبھی محترم لیاقت بلوچ صاحب 27 سال سے گلبرگ کے سب سے بڑے اجتماعی عید میں جامع مسجد سیدہ فاطمہ زہرا جس کی یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کو پہلی اینٹ رکھنے میں یہ بھی تھے، اور انہوں نے وہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت ساری مسجدوں کی جو ہے افتتاحی تقاریب میں حصہ لیا، میں بہت خوش آتا ہوں مگر میں جاتا ہوں تو بڑا دکھی جاتا ہوں، کیونکہ آتا تو ہوں میں مسجد وہ جو ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دینے کا مرکز ہوتی ہے اس کی بنیاد رکھنے، مگر جاتے ہوئے میں سوچتا جاتا ہوں یہ مسجد تو بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، اس سے نکلتی ہے تو یہ ملکوں کی ہے، جٹوں کی ہے، شیخوں کی ہے، آرائیوں کی ہے، شریف مسجد آرائیوں کے مشہور. اور آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ لاہور کی یہ واحد مسجد سیدہ فاطمہ زہرا گلبرگ میں مفتی عاشق صاحب کی، جس کی بنیاد ان کے ساتھ مل کر سارے مکاتب فکر کے علماء نے رکھی، سبحان اللہ، سارے مکاتب فکر کے علماء نے رکھی. تو مسجد جس رشتہ اخوت کو پروان چلاتی ہے، لیاقت بلوچ صاحب جب بھی آتے ہیں تو وہ ہر جملے کے بعد اپنا افتتاحیہ جملہ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اور یہ جب تک یہ کلام بن جاتا ہے کہ میرے بھائیوں تو پھر یہ احساس بھی بیدار ہوتا ہے کہ بھائی کے جو میرے پہ حق ہیں، ان کی جو مجھے تعلیم اسلام دیتا ہے وہ یہی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ وہ بہترین ہے میری امت کا شخص جس کا وجود خیر المسلم نہیں، خیر المسلم نہیں، خیر الناس، سبحان اللہ. ہر مکتبہ فکر، بالکل ٹھیک. ہر مذہب کے پیروکار کے ساتھ اس کا رشتہ اخوت بھائی چارے کی صورت میں ہو کہ وہ دوسرے اس کے لیے باعث نفع بن جائے، باعث سکون بن جائے، باعث اطمینان بن جائے، باعث خوشی بن جائے، باعث مسرت بن جائے. بالکل ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ صاحب آپ کے پاس جاؤں گا. سر، رشتہ مواخات میں اہل بیت کا جو اثار ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی، پھر ہم واپس اسی بات پہ آئیں گے، ہجرت کی تو رشتے جوڑے، تعلق جوڑے، تعلق جوڑنے کے بعد یہ اہل بیت کے گھر کی جو مثال ہے نا، یہ بطور اسوہ یہ آپ کو ہر جگہ سے ملے گی، ان کے گھر سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر واپسی ان کے مصائب تک، ہر جگہ پہ اسوہ اور سبق ملے گا. جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا نا تو اس وقت مولا علی باقی بچ گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو مجھ محمد کا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. میں کہتا ہوں آپ دیکھیں یہ خود سورہ دار کو آپ دیکھیں کہ وہ ہستی مانگنے کے لیے اہل بیت کے دروازے پہ آ رہی ہے جسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی یتیم بن کر، کبھی فقیر بن کر، کبھی مسکین بن کر آ رہے ہیں. جبرائیل کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن جو بھی پاس ہے وہ دے دیا. کیوں؟ کہ یہ سائل دروازے پہ آ رہا ہے. تو یعنی سائل دروازے پہ آیا تو یہ سبق دیا کہ جب وہ دروازے پہ آ رہا ہے جسے حاجت نہیں ہے تو اگر کوئی حاجت مند تمہارے دروازے پہ آئے تو اسے خالی نہ بھیجنا. دیکھیں اگر ایک بندہ پیاس سے مر رہا ہو نا، ادھر کوئی بندہ پیاس سے مر رہا ہو تو وہ آپ کو کہیں پانی پلا دیں تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں یا کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ اسے پانی پلا دیں گے. تو اہل بیت کے دروازے کا یہ انداز ہے کہ ادھر سے کوئی بھی خالی حاتم تائی سے مانگنے کے بعد پھر بھی بندے میں خواہش مانگنے والے میں رہ جاتی تھی، لیکن اہل بیت کے دروازے سے ملنے کے بعد بندے میں کوئی خواہش باقی نہیں رہ جاتی تھی. میں کہتا ہوں فقط علی اخوت کا درس نہیں ہے بلکہ جنگ خیبر میں جب مولا علی کو اتنا زیادہ مال غنیمت ملا، بہت توجہ چاہوں گا، مال غنیمت ملا تو جب مولا علی مدینے داخل ہوئے نا تو بالکل اپنا دامن جھاڑ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں. تو جناب سیدہ نے پوچھا یا علی آپ کو بھی تو مال غنیمت ملا ہوگا، آپ کے حصے میں بھی تو آیا ہوگا. آپ نے کہا کیا؟ کہا جب میں مدینے کی سرحد پہ داخل ہوا نا تو یتیم بچے قطار لگا کے کھڑے تھے، میں نے اپنا سارا مال غنیمت ان میں تقسیم کر دیا. اور اگر آپ بھائی چارے کی بات کریں تو ایک دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آج تو ہم آپ کے مہمان بنیں گے. نماز پڑھی ظہرین کی، ہم آپ کے مہمان بنیں گے، گھر پہ فاقے چاہ رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ ہستیاں جنہوں نے پوری دنیا کی حکمرانی کی ہے ان کا اپنا انداز دیکھ لیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا یا علی، کہا یا رسول اللہ میں خادم
رسول خدا آگے آگے، مولا علی پیچھے پیچھے. اس سے بڑی بھائی چارے کی مثال میں کہتا ہوں اور کیا ہو سکتی ہے. جب چلے گھر پہنچے، رسول خدا کو مسند پہ بٹھایا، سیدہ سے کہا بابا سے بیٹھ کے باتیں کریں، میں ابھی آیا. مولا گئے، مولا نے 2 درہم قرض لیے. قرض لے کے مولا واپس آ رہے تھے کہ اللہ کا رسول سردار انبیاء ہمارے مہمان ہیں، ان کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے. اگر چاہتے تو عرض سے کھانے آ سکتے تھے، لیکن منگوائے نہیں. آئے، شاید کوئی عزت بھی ملنی تھی، بھائی چارے کا شاید بہت بڑا سبق بھی مولا کائنات نے دینا تھا. آئے 2 درہم لے کے آ رہے ہیں تو کمبر گلی کے چکر لگا رہا ہے گھر میں پہنچنے سے پہلے. کہا کمبر پریشان لگ رہا ہے. نہیں مولا، خوددار تھے صاحب بھی، اتنی جلدی پریشانی بتاتے نہیں تھے. کہا نہیں مولا کوئی نہیں، کمبر بتا تو صحیح، مجھے نہیں بتائے گا تو کسے بتائے گا. کہتا ہے مولا گھر میں بچے بھوکے ہیں، مجھ سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا تو میں گلی میں آ گیا تاکہ ان کے رونے کی آواز نہ سن سکوں. یہ بھائی چارے کا درس نہیں تو اور کیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 2 درہم قرض لے کے آ رہے ہیں، کس کو دے، کس کا اہتمام کرنے کے لیے؟ سردار انبیاء کے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے. کیا کیا مولا علی نے؟ وہی 2 درہم کس کو دے دیے؟ مقداد کمبر کو دے دیا. تم اپنے کھانے کا اہتمام کرو، میرا علی وار سے. یہ کیا تھا؟ وہی بھائی چارے کا سبق تھا. میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے، تاکہ ہمارے ناظرین تک ایک میسج پہنچ جائے. میں اس پہ ایک میسج چھوڑ کے وہیں پہ بات ختم کروں گا. اب مولا چلے گئے گھر، 2 درہم تو دے دیے اسے، اہتمام کیسے کرنا تھا. گھر گئے، کیا دیکھا دسترخوان سجا ہوا ہے، عمدہ عمدہ قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں یا علی آپ کہاں چلے گئے، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. اب پتہ مولا علی کو بھی تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے. کہا سیدہ یہ کھانے کہاں سے آئے؟ کہا وہ جو اللہ کی محبت میں آپ نے جو 2 درہم بھائی چارے کو اور ایک اسوہ کا میسج دیتے ہوئے اور ایک فراخ دلی کا میسج دیتے ہوئے، وہ جو بھائی چارے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 2 درہم کمبر کو دیے نا، اللہ نے کو یہ انداز اتنا پسند آ گیا، اس کے بدلے میں جنت سے کھانوں کا سبحان اللہ. بہت خوب. تو اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں تھوڑا دیں گے، اللہ آپ کو دے گا، لیکن اضافے کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر میں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سوال ہے کہ یہ اخوت اور بھائی چارے کے جو ثمرات اور اس کے جو موجودہ معاشرے پر فوائد ہیں، ان کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم فیضان رمضان پروگرام کے اندر اخوت و بھائی چارے کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں. سر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ برے گمان سے بچو، بے شک برا گمان بڑی چھوٹی بات ہے. ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے سے دشمنی کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو چھوڑو اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. یہ جو برا گمان ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. سر جب یہ بدگمانی معاشرے میں ناسور بن کر جڑ پکڑ لے تو پھر بھائی چارے کو یقینی بات ہے اس کے اوپر ہم پورا نہیں اتر سکتے. تو اس سے کیسے بچنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے بات یہ ہے نا جی کہ جی اس پہ تو سورہ العنکبوت پورا ایک رکوع اس بارے میں ہے جی، اور سورہ الحجرات کا، اور اس سلسلے میں یہ بالکل واضح طور پہ یہ بات کہی گئی، وہ چیزیں بیان کی گئیں کہ جن کے ذریعے سے قوت و محبت کو نقصان پہنچتا ہے، جس میں تجسس کرنا ہے، جس میں غیبت کرنا ہے، جس میں برے القاب سے پکارنا ہے، جس میں تجسس کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. یہ جو بدگمانی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یہ گناہ کے درجے میں داخل ہو جاتی ہے یہ بدگمانی. یہ بدگمانی یعنی ایک اچھا پازیٹیو تھنکنگ ہے، ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے. آپ رکھ سکتے ہیں کہ پازیٹیو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ نیگیٹو بھی. ایک آدمی باغ میں جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں، بجائے خوش ہونے کے وہ کہتا ہے اب اللہ کی ذات ہے، ہم کہہ تو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے گلاب کے پھولوں کے ساتھ بھی کانٹے لگا دیے ہیں. اور دوسرا اسی کو ہی دیکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ تیری قدرت ہے، تو نے کانٹوں میں بھی پھول اگا دیے. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. یہ ہے وہ فرق ہے. تو معاشرے کے اندر اساتذہ ہوں، علماء ہوں، یا ہمارا میڈیا ہو یا نظام تعلیم ہو، سب کو ایک پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنی چاہیے. یہ تعلیمات ہے اسلام کی. ہم جتنا مثبت سوچیں گے اتنا ہی معاشرہ سکھی ہوگا اور وہ آدمی خود سکھی ہوگا. بوجھ لے لیتا ہے نا، اور پھر ان کے لیے انعامات بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مفتی صاحب حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ نورانی چہروں کے ساتھ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا.
یعنی اخوت کو قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے پھر فضائل بھی ہیں۔ اخوت کو موجودہ معاشرے کے تناظر سے اگر دیکھا جائے تو کس طرح سے ہم اس کو مختصراً اگر ہم بیان کریں تو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر فرید احمد براچا صاحب فرما رہے تھے کہ اخوت کو بدگمانی دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، اور اسلام اس سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ تلقین اور تاکید کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک بادشاہ کے بیٹے کی اپنے نوکر غریب کے بچے سے دوستی ہو گئی۔ جی دوستی ناظرین ایسے ہوئی کہ وہ نہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کا ایک۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اس نے ڈھیروں طریقے آزمائے، مگر اس کا بیٹا اپنے اس غریب دوست کی دوستی چھوڑنے سے انکار کر گیا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابا گھر سے نکال دو، مجھے آگ کر دو، مجھے مار دو، میں اپنے دوست کی دوستی نہیں توڑوں گا۔ بادشاہ اسی پریشانی میں تھا تو ایک بڑھیا نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، تو میں 1 منٹ میں توڑ دوں گی۔ اس نے کہا میں سارے حربے آزما چکا ہوں، ڈاکٹر صاحب والی بات میں آگے بڑھاتا ہوں کہ تو کیسے توڑ دے گی؟ اس نے کہا کل مجھے بتانا کہ تمہارے ان دونوں شہزادوں کا معمول کیا؟ اس نے کہا یہ صبح ایک ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر جاتے ہیں سیر کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ان کے راستے پہ ڈاکٹر صاحب کوئی 1 ایکڑ دور ایک لکڑیوں کا گٹھا لے کر بیٹھ گئی، اور اس نے کہا آواز دی، اس نے کہا وہ بیٹے یہ گٹھا اٹھوانا۔ اب لامارا بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کا بیٹا تھا، غریب کا بیٹا غریب کا تھا۔ بادشاہ کے بیٹے نے کہا کہ تم یا ٹھہرو میں لکڑیاں کا گٹھا اٹھا لاؤں۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت آپ ٹھہریے، یہ کام میں غریب آدمی ہوں میں کر کے آتا ہوں۔ وہ گٹھا اٹھوانے کے لیے گیا تو شک بدگمانی، اس بڑھیا نے اسے کہا بیٹے ذرا کان میں میری بات تو سننا۔ اس نے کان آگے کیے، بڑھیا نے اس کے منہ اپنا اس کے کان سے لگا کر ناظرین اسے کہنے لگا اچھا کوئی بات نہیں اٹھاؤ لکڑی اٹھاؤ۔ اب جب وہ واپس آیا تو بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ تیرے کان میں اس بڑھیا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا یار مجھے اندھا بناتے ہو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ نے کان نزدیک کیا، اس نے منہ تیرے کان سے لگایا، کوئی بات تو اس نے کہی ہے؟ وہ قسمیں کھاتا رہ گیا۔ اس نے کہا میرا باپ بھی سچ کہتا تھا، سارے سچ کہتے تھے کہ یہ کسی کے نہیں بن سکتے، لہذا آج سے تیری میری راہیں جدا ہیں۔ تو جناب یہ اتنی پختہ دوستیاں بھی، رشتہ اخوت بھی، رشتہ محبت بھی، یہ جو بدگمانی ہے یہ اس سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم من حیث القوم بدگمانیوں کا شکار، اعتماد اٹھ چکا ہے، اور اعتماد ہی رشتہ اخوت کی جان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور مختصراً اخوت کے جو ثمرات ہیں اور اس کے فوائد ہیں مختصراً اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیارا سوال کہ جب اخوت قائم ہو جائے تو اس کے ثمرات کیا ہیں؟ اس کو تو بندہ گننا شمار کرے تو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اخوت کا مرکزی جو پہلو ہے اس میں تقاضا ہے احساس۔ تو جب احساس ہو جائے گا، ایک تو سب تو پہلے احساس ہونے کے بعد اس کی حاجت روائی کی جائے گی ایک دوسرے کی۔ جب حاجت روائی کی جائے گی خدا کی بارگاہ میں اس کا درجہ، اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور ثواب سے بڑھ کر کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور اگر اسی طرح سب اخوت کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر کے مضبوط ہو جائیں تو دشمن کے ساتھ لڑنے میں بھی بہت بڑی آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے اس کی واضح مثال ہے، اگر سارے مسلمان اخوت کو مد نظر رکھتے ہوئے یکجا ہو جائے تو اسرائیل کی کیا مجال کہ فلسطین پہ ظلم کر سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو ایک ناجائز ریاست ہے، وہ جو ظلم کر رہا ہے، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق ایک ناجائز ریاست ہے جو ظلم کر رہا ہے۔ اگر اس کے ثمرات کا مرکزی ثمرہ آج کے دور میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، عملی طور پر مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں، بھائی چارہ ہو جائے، اور جب بھائی چارہ ہوگا تو ان کے درد کو ہم یقیناً پھر زیادہ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جب درد کو زیادہ محسوس کریں گے تو اس کے مقابل میں رد عمل کی صلاحیت ہمارے اندر زیادہ ہو جائے گی، اور ہم دشمن کو، ان صہیونیوں کو ختم کرنے میں کامیاب۔ اور پھر اوورآل اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جب مسلمان ایک بن کر چلیں گے تو یقیناً پھر ان کی غیر مسلم کے اوپر اس کا اچھا اثر ڈومینیٹ کریں گے، اور پھر ان کی معاشی مشکلات کم کرنے کے اندر یقیناً معاشی مشکلات بھی حل ہوں گی، معاملات عام آدمی کی زندگی اس سے جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔